न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। आज आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी उमर शेयर कर रहे हैं। उमर कहते हैं, मैं नौशहरा का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों का जो गांव है उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं। जो लोग भी इन साइडों के रहने वाले हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से वहाँ पर घरों के आसपास पहाड़ मौजूद हैं। सारा इलाका ही पहाड़ी इलाका है। एक दफ़ा की बात है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो मैं अपने एक दोस्त के पास बैठा हुआ था। उसका डेरा था और वो आबादी से थोड़ा हटकर था और उस रास्ते पर काफ़ी ज़्यादा पहाड़ थे। पहाड़ के अंदर से ही एक सड़क बनी हुई थी जहाँ से हम लोग गुजर कर जाते थे। हम लोगों का आबाई इलाका था, हम लोगों को इतना ख़ास महसूस नहीं होता था, ना ही डर लगता था। वहाँ के रास्ते, वहाँ के इलाकों से हम अच्छी तरह वाकिफ़ थे। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और मैंने घर भी जाना था क्योंकि मैं उसके डेरे पर रुक नहीं सकता था, ना ही वो रुक सकता था। उस तरफ कुछ जंगली जानवरों का भी डर था और बकौल उसके बड़ों के कि जिस साइड पर उनका डेरा था उस तरफ बहुत ज़्यादा आसेम और जिन्नात भी हैं। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि अब जो भी हो जाए घर तो जाना ही होगा। हम दोनों डेरे से निकले। हम लोगों के पास एक छतरी भी थी तो हम लोग बारिश से कुछ हद तक बच रहे थे, लेकिन बारिश और हवा बहुत तेज़ थी। दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। हम लोग बिल्कुल एक रास्ते पर आराम से जा रहे थे कि ज़्यादा तेज़ी से ना चले, ऊंची नीची जगह थी। अभी हम लोग उनके डेरे से थोड़ा दूर थे। वहाँ से निकले हुए हमें थोड़ी ही देर हुई थी और अभी आबादी दूर थी। एकदम से हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों के आगे आगे भी कुछ चलता हुआ जा रहा है। देखने में ऐसे लग रहा था जिस तरह से वो एक मर्द है और एक औरत है, यानी जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, कोई कपल जा रहा है। उनके पास कोई बारिश नहीं, उनके पास छतरी वगैरह नहीं थी और वो बारिश में भीगते हुए जा रहे थे। हम लोगों को लगा कि गांव का कोई भी फर्द इस टाइम तो इस साइड पर नहीं आता। चलो शाम के वक्त फिर भी हो तो लोग इस साइड पर आ जाते हैं क्योंकि इस साइड पर बहुत ज़्यादा सब्ज़ा और बहुत खूबसूरत जगह थी, लेकिन रात के वक्त भला यहाँ पर कौन हो सकता है। फिर लगा कि शायद कोई मुसाफिर ना हो क्योंकि उसी तरफ से मेन सड़क भी आया करती थी, तो कोई मुसाफिर होगा। वो चलते चलते एकदम से जिस तरफ पहाड़ की ऊंचाई थी उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। बारिश हो रही थी, ऊपर से मौसम ऐसा, और पहाड़ों का जो जैसे पहाड़ों के पत्थर होते हैं बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं। हमें ये था कि ये तो गिर जाएंगे, कहीं पहाड़ की दूसरी तरफ ना गिर जाए, उस तरफ खाइयाँ थी। तो हम लोग उनको रोकने के लिए खड़े हो गए और हम लोग उनको ये कह रहे थे कि यहाँ पर मत जाओ। वो पता नहीं वो कैसे थे, इतनी तेज़ी से वो ऐसे चढ़ रहे थे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। चढ़ते चढ़ते हम लोगों के सामने पहाड़ की बिल्कुल ऐसे चोटी के ऊपर चले गए। वो अजीब मंज़र था, ये खौफनाक मंज़र। जिस तरह से बिजली चमकती है, बारिश और बादल गरजते हैं और वो लोग चोटी के ऊपर जाकर खड़े हो गए। देखते ही देखते एकदम से ऐसा महसूस होने लग गया जिस तरह से वो कह के मार रहे हैं। दोनों बहुत ज़्यादा हंस रहे थे और हम ये मंज़र अपनी आंखों से देख रहे थे। जो ही हम लोग उनके बिल्कुल, और वो चोटी पर थे, हम लोग नीचे सड़क पर थे, हम उनको आवाज़ें देने लग गए कि नीचे आ जाओ, तुम लोग गिर जाओगे। एकदम से उन लोगों ने हमारी तरफ देखा। हम लोग उनको आवाज़ें जो दे रहे थे, जो ही उन लोगों ने हमारी तरफ देखा तो उनकी आंखें ऐसी थी, उनकी आंखों में जिस तरह से जानवर की आंखें होती हैं ऐसे स्पार्क कर रही थी। हमें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये क्या मंजर है, क्या नहीं। भला किसी इंसान की आंखें ऐसे कैसे चमक सकती हैं। एकदम मेरा दोस्त कहता है, पीछे हटो, ये पता नहीं क्या है। अब हमारे सामने तो इंसान के रूप में थे, हमें नहीं पता था कि वो जिन्नात हैं, गैर मरी मखलूक़ात हैं। उसने एकदम से जब मुझे कहा कि पीछे हटो, पता नहीं ये क्या है, जैसे हम लोग पीछे हटे हमें बाकायदा महसूस हुआ कि उन्होंने हमें देखा है और वो पहाड़ से नीचे की तरफ आने लगे हैं। अब हम लोग डर के मारे आगे भागने लग गए। थोड़ा सा ही आगे गए, पीछे पलट कर देखा वो गायब हो चुके थे।
اپنی آنکھوں سے ہم نے جنات کو دیکھا انسانی روپ میں، اور وہ جو کہکے لگا رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ ٹائم رات کی تقریباً 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم لوگ تیزی سے وہاں سے نکلے، وہ اپنے گھر چلا گیا، میں اپنے گھر آ گیا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے یہ بات آ کر اپنے گھر والوں کو بتائی۔ میرے ابو کا یہ کہنا تھا جنات پہاڑی علاقوں پر بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ پہاڑی علاقے ایک تو اونچائی پر ہوتے ہیں، پہاڑ اونچے ہوتے ہیں، فضا میں ایک ایسا مخصوص لیول ہوتا ہے جہاں پر جا کر غیر مرئی مخلوقات جنات کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بہت زیادہ اونچائی پر اگر جائیں تو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، بالکل بھی کیئر لیس نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آپ کی ذرا سی لاپرواہی آپ کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے، کیونکہ جنات بعض اوقات انسان کو دھکا دے دیتے ہیں۔ ابو کو جب ہم نے یہ بات بتائی تو ابو کا یہ کہنا تھا کہ پہاڑوں کا وہ والا جو راستہ ہے جو ڈیرے سے ہو کر گزرتا ہے وہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہاں سے جنات کے قبیلے گزرتے ہیں۔ گاؤں کے مختلف لوگ مختلف کہاوتیں سنایا بھی کرتے تھے، لیکن ہم لوگوں کی زندگی کا یہ پہلا ایسا موقع تھا کہ جب ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اسی طرح سے صبح ہو گئی، میرا دوست آیا، اس ٹاپک پر ہم نے بات کی۔ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلو جا کر ہم لوگ ذرا دن کے ٹائم اس پہاڑ کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم لوگ بارش رک گئی، موسم ٹھیک ہو گیا، سردیاں تھی، دھوپ نکل آئی، جب ہم لوگ وہاں پر گئے اس پہاڑ کو ہم نے دیکھا، وہ پہاڑ وہاں پر کوئی چڑھنے کا راستہ تھا ہی نہیں۔ وہ بالکل ایسے اس کی ڈھلوان ایسی تھی کہ اس کے اوپر پاؤں رکھنا تو ایزی تھا ہی نہیں، اور بارش کے موسم میں تو ناممکن تھا۔ ابھی ہم لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے ہمیں باقاعدہ کسی نے بلایا ہے، اور جو پچھلا حصہ تھا سڑک کا اس طرف سے ہمیں آواز آئی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت تھی کالے لباس میں، یہ دن کے وقت کی بات ہے۔ وہ دور بالکل جس طرف میرے دوست کا ڈیرا تھا اس راستے میں کھڑی تھی سڑک کے درمیان۔ اس نے میں اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا۔ ہمارے گاؤں کی عورت نہیں تھی، نہ ہی اس کا لباس ہمارے گاؤں کا تھا۔ اس نے کالے رنگ کی جیسے ساڑی باندھی ہوتی ہے ایسے ساڑی باندھی ہوئی تھی، بال کھولے ہوئے تھے، ماتھے کے درمیان بندیا لگائی ہوئی تھی جو دور سے نظر آ رہی تھی۔ میرا دوست کہتا ہے یہ کون ہے؟ ہمارے گاؤں میں تو ایسا کوئی لباس نہیں پہنتا، نہ ہی کبھی کسی نے بندیا لگائی ہے ماتھے کے درمیان، بال بھی کھلے ہوئے، اتنی زیادہ ہاتھوں میں جیسے سرخ چوڑیاں بھی پہنی ہوئی، ہمیں اشارہ کرتی اور بار بار بلاتی جا رہی تھی۔ میرے دوست نے کہا کہ شاید جانا بہتر نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا دن کا ٹائم ہے، کون سی رات ہے، بھلا دیکھتے ہیں کون ہے یہاں پر، کون آیا ہے۔ ابھی ہم لوگ جیسے ہی اس سے پہلے اسے پوچھتے کہ تم کون، اس نے میرے دوست کے ڈیرے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا کہ یہ تو ہمارے ڈیرے کی طرف جا رہی ہے، تو ہمیں چل کر دیکھنا تو چاہیے بھلا یہ کون ہے۔ وہاں پر تو ہم لوگوں کا سامان بھی ہوتا ہے، ہم لوگوں کے مال مویشی بھی ہوتے ہیں، تو کہیں کوئی چور نہ ہو۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پر گئے تو وہ ان کا ڈیرا جو تھا اس کے اوپر ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے جا کر وہ عورت کھڑی ہو گئی۔ اس عورت کا چہرہ بہت زیادہ، اتنا زیادہ سفید تھا اس کا چہرہ کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر جیسے اس کے جسم میں خون ہے ہی نہیں، جیسے کوئی سفید کلر کا کپڑا ہے اور اس کے اوپر آنکھیں اور ہونٹ بنے ہوئے ہیں اور ماتھے کے درمیان اتنی بڑی بندیا۔ وہ ہمیں اس نے آتے دیکھا تو اس نے درخت کی طرف چہرہ کر لیا۔ میرا دوست کہتا ہے آگے نہیں جانا، ڈیرے پر اس ٹائم کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ابو وغیرہ جو تھے وہ تقریباً عصر کے ٹائم ڈیرے پر آتے تھے اور مغرب سے پہلے نکل جایا کرتے تھے۔ وہاں پر ابھی اس وقت ان کا کوئی ملازم بھی نہیں تھا۔ تو میرا دوست کہتا ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے یہ بھی کوئی جنات ہے، کیونکہ ہم لوگ تو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے۔ جیسے اس نے یہ لفظ بولا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی جنات ہے، یہ کوئی جنی ہے، اس نے ایک دم پلٹ کر دیکھا جیسے اس نے ہماری بات سن لی ہو۔ جیسے اس نے ہماری طرف پلٹ کر دیکھا، آپ یقین کریں اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے کوئی کوئلہ ہے۔ وہ جو سفید کپڑا نما چہرہ، اتنا سفید کلر کا جیسے کوئی کلر ہوتا ہے، وہ ایک دم کالے کوئلے میں بدل گیا۔ سرخ ہونٹ، سرخ آنکھیں اور سرخ بندیا۔ ہم لوگ تو اتنا خوف زدہ ہوئے، ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگے گھر کی طرف۔ راستے میں ہم 2-3 جگہ پر گرے بھی، اتنا خوف طاری ہو گیا۔ راستے میں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، ان کے پیچھے کیا لگ گیا ہے۔ گھر پہنچے، وہ بھی میرے گھر آ گیا، تو ہم نے شور مچا دیا کہ ہم نے ڈیرے کے اوپر کسی چڑیل جنی کو دیکھا ہے، اس کا یہ روپ تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا دیکھ کر رہے ہیں، سب ڈر گئے۔ میرے ابو جو تھے، میرے چاچو، یہ لوگ بھاگے ڈیرے کی طرف۔ اتنے میں جو میرا دوست ہے اس کے ابو بھی ادھر، ان کا گھر بھی قریب ہی تھا، تو اس کے ابو بھی نکل آئے کہ باہر کیا شور مچا ہوا ہے۔
وہ سارے لوگ بھاگتے ہوئے ڈیرے کی طرف گئے کہ وہاں پر انہوں نے کوئی مخلوق دیکھی ہے۔ جیسے وہ لوگ ڈیرے کی طرف گئے تو ابو جا کر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ڈیرے پر جا کر دیکھا تو درخت کے نیچے ایک کالی سیاہ بھینس کھڑی تھی۔ وہ جو بھینس تھی وہ ان کی نہیں تھی، ان کے جانور جو تھے، ان کے جانور ڈیرے کے اندر باندھے ہوئے تھے۔ اس بھینس کی سرخ آنکھیں تھی، بہت بڑے بڑے سینگ تھے، اور وہ ایسے ہررا رہی تھی اور آوازیں نکال رہی تھی، بہت زیادہ خوفناک آوازیں نکال رہی تھی وہ بھینس۔ جب یہ لوگ گئے انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی کی بھینس یہاں پر ہے، یہ بچے کیا باتیں کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے ایک رسہ سا اٹھایا کہ اس کو باندھ دیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کون ہے کون نہیں۔ اس سے پہلے یہ لوگ اس کے قریب جاتے، وہ دوسری طرف جیسے ہی بھاگتی ہوئی اس درخت سے پیچھے کی طرف گئی، وہ غائب ہو گئی۔ سب توبہ استغفار کرتے وہاں سے واپس آئے۔ میرے دوست نے اپنے ابو کو ساری بات بتائی، ان کو یقین آ گیا کہ جنات ان کے ڈیرے تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ پھر ہم لوگوں کے علاقے میں ایک بہت عمر رسیدہ بزرگ تھے، ان کی زندگی میں بہت سے جنات کے واقعات ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے جنات کو دیکھا بھی ہوا تھا۔ تو وہ ان کو بلا کر لائے کہ آپ آ کر یہاں پر دیکھیں، بھلا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ جنات ہیں۔ اس حد تک ان کی زندگی کے واقعات تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنات کو اپنے پاس تک دیکھا ہے کھڑے ہوئے، اور جس جگہ پر جنات ہوتے ہیں مجھے ان کی موجودگی ظاہر ہو جاتی ہے اور جنات مجھے اپنا آپ دکھاتے بھی ہیں۔ ان کو بمشکل پکڑ کر لائے تو وہ وہاں پر جب آئے درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے، اور ایسے لگ رہا تھا وہ کسی سے ہم کلام ہو رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ 10 منٹ کے بعد وہ آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ یہاں پر جنات کا پورا ایک قبیلہ یا ایک خاندان یہاں پر موجود ہے، ان پہاڑوں پر تھا۔ ان لڑکوں نے ان کو کہیں بلایا ہے، چھیڑا ہے، تو وہ جنات ان کو تنگ کرنے کے لیے، اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے اس ڈیرے تک پہنچ گئے ہیں، تو ابھی بھی وہ اس درخت پر موجود ہیں۔ کچھ دن تک آپ لوگ اس ڈیرے کو خالی کر دیں یا چھوڑ دیں۔ لیکن لوگوں نے یہ کہا کہ اگر اس کو خالی کر دیا، چھوڑ دیا، تو وہ تو پکے مقیم ہو جائیں گے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ان بزرگ نے کہا کہ آپ مولوی صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ ہمیں کیا حل کرنا چاہیے، کیونکہ میں ان کو نکال نہیں سکتا، ان کی موجودگی کا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی بھی وہاں پر 6 سے 7 جن اور جنیے موجود ہیں، وہ بھینس بھی اسی کا ایک روپ تھا۔ خیر مولوی صاحب سے رابطہ کیا گیا، مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر قرآن خوانی کروائیں، بالکل بھی دیر نہ کریں، قرآن خوانی کروائیں گے، یہ ہندو جنات ہیں، یہ یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ جو بھی مسلم جنات ہوتے ہیں وہ قرآن پاک کو سنتے بھی ہیں، ان کی تلاوت بھی سنتے ہیں اور خود بھی پڑھتے ہیں۔ جو نان مسلم جنات ہوتے ہیں ان میں بھی مذہب ہوتے ہیں، تو وہ یہاں سے چلے جائیں گے جب آپ لوگ یہاں پر ایسا کچھ کریں گے۔ تو جیسے ہی ہم لوگوں نے وہاں پر قرآن خوانی کروائی، ابھی عصر کا ٹائم نہیں ہوا تھا، وہ مدرسے سے لڑکوں کو بلایا، مولویوں کو، وہ آئے، ان لوگوں نے وہاں پر قرآن خوانی کی۔ اس درخت سے تھوڑا دور بیٹھ کے حصار کیا باقاعدہ مولوی صاحب نے۔ جیسے قرآن خوانی کرنے لگے، درخت زور زور سے ہلنے لگ گیا، ایسے لگ رہا تھا کوئی آندھی آ گئی ہے۔ اتنے کوے اس درخت سے نکلے، اتنے کوے نکلے، سینکڑوں کی تعداد میں وہ کوے تھے، جو اس درخت کے اوپر پہلے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی کوے یا کوئی پرندہ موجود بھی ہے۔ اپنی آنکھوں سے ہم نے یہ منظر دیکھا، اس درخت میں سے سینکڑوں کی تعداد میں سے کوے نکلے، وہ جیسے جیسے ہوا میں اڑتے جا رہے تھے، یہاں وہاں جا کر غائب ہو رہے تھے۔ تقریباً 10-15 منٹ یہ منظر جاری رہا، اس کے بعد بالکل خاموشی، سناٹا ہو گیا۔ تو جو مولوی صاحب تھے وہیں پر موجود تھے، قرآن خوانی کے بعد انہوں نے باقاعدہ وہاں پر دم کیا، حصار کیا، اور یہ کہا کہ وہ جنات یہاں سے چلے گئے ہیں۔ یہ جتنے کوے آپ لوگوں نے دیکھے یہ سب جنات تھے، تو یہاں سے وہ لوگ گئے، سارے وہ جنات یہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد ہم لوگ ان کے ڈیرے پر جاتے تھے، لیکن مولوی صاحب نے کہا تھا کہ مغرب کے بعد نہیں جانا وہاں پر۔ تو میرے دوست کے والد بتاتے ہیں کہ اس کے بعد بھی 41 دن تک مغرب کے بعد ان کے ڈیرے کے اوپر عجیب و غریب حرکتیں ہوتی تھیں، پرسرار واقعات ہوتے تھے۔ کبھی چارپائی الٹی ہو جاتی تھی خود بخود، کبھی باقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے چیزوں کے ساتھ، کافی پرسرار واقعات ہوتے تھے، لیکن بظاہر کوئی نظر نہیں آتا تھا، پھر بھی وہ شرارت کرتے تھے۔ اب شاید ان کا بسیرا ان پہاڑوں پر تھا جہاں پر ہم نے ان کو پہلی بار دیکھا تھا۔ پھر ہمیں یاد آیا کہ اس رات بھی ہم نے جب وہ مرد اور عورت دیکھے تھے، اس وقت بھی اس کا لباس وہی تھا، ساڑی ہی تھی، شلوار قمیص نہیں تھی۔ تو یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی مشاعرہ کی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ وہاں پر آج بھی ایسے بہت سے مقام ہیں، ایسے بہت سے پہاڑی راستے اور علاقے ہیں جو پرسرار واقعات سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہاں پر
بہت زیادہ تعداد میں جنات بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ جو بزرگ ہمارے گاؤں کے ہیں ان کے بھی بہت سے جنات کے قصے ہیں، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، جو ان کی جوانی سے لے کر ان کے بڑھاپے تک گاؤں کے سبھی لوگوں کی زبانوں پر ہیں۔ یہ کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عمر آپ کا۔ جسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اونچائی پر اور پہاڑوں پر جنات رہتے بھی ہیں، موجود بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے تاکید کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو کوشش کریں کہ آپ پہاڑ کی چوٹیوں پر یا اونچائیوں پر کم ہی جائیں، کیونکہ بعض اوقات جنات انسان کو دھکا دے دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اینڈ سبسکرائب کریے گا۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔